बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, दुख्तर मशरिक मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की आज 18वीं बरसी है। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे। हमेशा अपनी सियासी जद्दोजहद में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा ने जमहूरियत और जमहूरी अक़दार की तरवीज के लिए काम भी किया और उसका अमली मुज़ाहरा भी किया। अवाम के हकूक़ हों, ख़वातीन के हकूक़ हों, हमेशा उन्होंने इस हवाले से अपनी तवाना आवाज़ उठाई। पाकिस्तान की एक नहीं दो मरतबा वो वज़ीर आज़म बनी और हमने देखा कि जो उनकी पॉलिटिकल लेगेसी है वो मुफाहमत की सियासत की उन्होंने बात की और हमेशा आइन के दायरा कार में रहकर उन्होंने अपनी सियासी जद्दोजहद को आगे बढ़ाया। उनकी बरसी के हवाले से आज मरकज़ी तकरीब का इनेकाद किया गया गढ़ी खुदाबख्श में, जिससे सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने खिताबात किए। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विफाक की अलामत है और जब भी मादरे वतन को ज़रूरत पड़ी पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपना कलीदी किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि इस साल मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त फार्स से दोचार किया और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी में वो जिगरा नहीं जो हमारे आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का है। एक तो इस हवाले से ज़रूर हम ट्रिब्यूट देंगे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा को आज के इस प्रोग्राम में। फिर आगे बढ़ते हुए मुल्क की सियासत की अगर हम बात करें तो सियासी बयानिए में डायलॉग, डेडलॉक, मुज़ामत, मुज़ाकरात, स्ट्रीट मूवमेंट, ये बयानियाँ इसकी बाशगश सुनाई दे रही है। आपके इल्म में है कि रवां हफ्ते बुध को वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पीटीआई को एक दफ़ा फिर मुज़ाकरात की दावत दी, ताहम पीटीआई की जानिब से इसे मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर आज़म के मुशीर बरए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो टेबल टॉक के लिए तैयार नहीं है। अलबत्ता तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जिसकी सरबराही महमूद खान अचकज़ई साहब कर रहे हैं, उन्होंने इसे कबूला है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान अफरीदी साहब दौरे लाहौर के सिलसिले में जो मोबलाइज करने के लिए वो गए हुए हैं, वो मेल मुलाकातें कर रहे हैं और जो असीरान कोट लखपत है उनकी फैमिली से उन्होंने मुलाकातें की हैं। इस हवाले से भी जानेंगे क्योंकि उन्होंने जो पीटीआई की पार्लिमानी कमेटी या पार्टी से खिताब करते हुए वही अल्फाज इस्तेमाल की जो जलसा कोहाट में किए थे कि बानी चेयरमैन पीटीआई का आइडियालॉजी से पैगाम आ गया है, आज़ादी या मौत, इस मरतबा गलती की गुंजाइश नहीं है। इन नुकात पे हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मुझे ज्वाइन किया है हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने। आप मामले खसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सकाफ़त और कौमी विरसा पे। आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद स्टूडियो में नशिस्त कर रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है जूम वीडियो लिंक पे सेनेटर डॉक्टर हमायूं मोहम्मद साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा है। डॉक्टर हमायूं मोहम्मद साहब बहुत शुक्रिया। और दौरान गुफ्तगू सहर कामरान साहब हमें ज्वाइन करेंगी जो MNA है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। जैसे मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक दफ़ा फिर हमायूं मोहम्मद साहब की जमात को मुज़ाकरात की ऑफ़र दी है, लेकिन जो उसके बाद के हालात व वाक़यात हैं उससे माहौल नहीं बन पा रहा मुज़ाकरात का। सोहेल अफरीदी सब लाहौर में मौजूद हैं, जिस तरह के तकरीरें हैं वो जारहाना पोस्टरिंग उन्होंने अपनाई हुई है। फिर जो उनसे जिस तरह के सवालात किए जा रहे हैं वो भी बड़े तीखे सवालात हैं। अगरचे आज उस्मान बुखारी साहिबा ने कहा कि वो हमारे मेहमान हैं, उनको हमने प्रोटोकॉल दिया है और वो यहाँ पर आएँ। फिर पंजाब असम्बली का जो वाक़या हुआ उसके मनाजिर भी इतने हौसला अफजा नहीं थे। मुज़ाकरात का माहौल कैसे बनाया जाए? देखें जी, बहुत शुक्रिया अनवार साहब आपका और आपके जो दीगर मेहमान बैठे हुए हैं इस प्रोग्राम में, उनको भी मेरा सलाम जो है मैं पेश करूंगा। पहली बात तो ये आपके सवाल के 3-4 हिस्से हैं जी। तहरीक इंसाफ का मैं एक बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ, आपको पता है। मैं अपना एक नुक्ते नज़र रखता हूँ, लेकिन सोहेल अफरीदी वाले मामले पे मैं समझता हूँ कि इसको बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। चूँकि हम जिन रिवायतों के अमीन हैं, कोई बंदा कत्ल कर कर भी हमारे दरवाजे पे आए तो हम उसे खाना खिलाते हैं, कत्ल का बदला उसके घर जाके लेते हैं। तो एक सूबे का वज़ीर आला था, सूबा भी ज़ाहिर है आपको पता है वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में मुतासिर है, तो मेरे ख्याल से वो मंशियात फ़रोश हैं या नहीं हैं, ये सारी बहसें बाद में हो सकती थी। आते अपना जब आप देखें ना, दूध भी दे रहे हैं तो दूध में मिंगने नहीं होने चाहिए। हमारी मिसाल ऐसे रहेगी कि खीर मिंगने नहीं सटेंगे। हमने उन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी, मैडम मरियम नवाज साहिबा के सख्त इंस्ट्रक्शंस थी। पंजाब असम्बली वो आए, पता नहीं बीच में कौन लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, इसको इस तरह मिस मैनेज करते हैं। सहाफ़ियों को अरसा हो गया हमें इस दश्त की, हमने खाक भी छानी। अब एज अ पॉलिटिशियन हैं, सहाफ़ी कभी भी असम्बली गैलरी के अलावा कैमरे के साथ अलाउ ही नहीं होते, वहाँ पर होना ही नहीं चाहिए था। ना सहाफ़ियों से ऐसे सवाल वो करते, ना आगे से जवाब आते। एक तो चीज़ ये।
دوسری بات یہ کہ یہ میرا ایک نقطہ نظر ہے، مجھے دوسرا نقطہ نظر یہ کہ تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو آپ نے کہا وزیر اعظم صاحب نے دعوت دی، دیکھیں ایک تو وزیر اعظم صاحب نے دعوت نہیں دی، وزیر اعظم صاحب نے ان کی طرف سے دی گئی دعوت پر ریسپونڈ کیا، جس کو اچکزئی صاحب نے بھی کہا ہوا تھا، اپنے جو ہے بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی کہا ہوا تھا، اور ماضی میں وزیر اعظم صاحب نے جب انہوں نے مذاکرات کی بات کی ہم نے اسے انڈورس کیا۔ اب ہم نے اس لیے دعوت نہیں دی ہوئی تھی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں یا نہیں، لیکن ماضی میں نے دعوت بار بار دیتے رہے ہیں، اسمبلی فلور پہ دی ہے، میاں نواز شریف صاحب نے ایون کہ ان کو جو ہے مذاکرات کے لیے ایک کمیٹی بنائی جس کو رانا ثناء اللہ صاحب اور مرحوم سینیٹر عرفان صدیقی صاحب اس کو کو چیئر کر رہے تھے، یہ بھاگ گئے اس سے۔ اب مذاکرات کیوں نہیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ اہم سوال ہے، سب سے ملین ڈالر کوسچن۔ ایک تو بات یہ کہ مذاکرات اس لیے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے جی کہ جو کچھ تحریک انصاف کر رہی ہے، جس طریقے سے ریسپونڈ کرتی ہے، جو انہوں نے پرسوں یا ترسوں کی ویڈیو تھی، کل اس کو یو کے اکاؤنٹ سے ری ٹویٹ کیا، وہ بڑا غلط ہے، 23 دسمبر کی جو تھی۔ اچھا دوسری بات یہ کہ دیکھیں یہ آپ ایک مجرمانہ سرگرمیوں میں دوبارہ انوالو ہو رہے ہیں، یعنی برطانیہ کا جو انسداد دہشت گردی ایکٹ ہے 2006 اس کے تحت یہ دہشت گردی ہے۔ اچھا پھر آپ نے اس کی مذمت کی، آج آپ نے اسے ڈیلیٹ کر دیا اپنے یو کے اکاؤنٹ سے۔ دیکھیں جب تک بانی تحریک انصاف یہ طے نہیں کریں گے کہ آیا کہ انہوں نے ایک مسلح جدوجہد کرنی ہے یا ریاست کے اندر ودن انہوں نے اسٹیٹ بنانی ہے، یا انہوں نے ایک سیاستدان بن کر چیزوں کو بھول کر جو ان کے خلاف جینون کیسز ہیں ان کو کورٹوں سے ختم کرائیں گے، باقی جو معاملات ہیں نیگوسیشن کے ذریعے کریں گے اور وہ آگے نہیں بڑھنا چاہتے، یہ کام ہوگا۔ مجھے واللہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں کوئی فیصلہ نہیں لے رہا اس پہ، لیکن آپ کیونکہ ڈیسیژن پی ایم صاحب کرنا ہے اس پہ، لیکن اگلے 3-4 دن میں ہو جائے گا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف سے پاکستان میں کوئی شخص، کوئی سیاسی آدمی جو ہے نہ وہ مذاکرات کی بات کر پائے گا، نہ وہ مذاکرات کے خلاف کام چلا پائے گا، کیونکہ جس بند گلی میں بانی تحریک انصاف یا ان کے فالوورز، کیونکہ ان کے فالوورز انہیں فالو کرتے ہیں، اگر بانی تحریک انصاف کی بہنیں ایک ٹویٹ کروا سکتی ہیں اپنے بھائی سے ملاقات کے بعد، تو وہ ایک اور ٹویٹ بھی کرا دیتے ہیں کہ ہمارے بھائی کی یہ سیاست نہیں ہے، ہمارا بھائی کسی کو قتل کی دھمکیوں پہ یقین نہیں رکھتا، ہمارا بھائی اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، ہمارا بھائی ملک میں رول آف لا یا سپرمیسی آف ڈیموکریسی کا گرویدہ ہے۔ پی ٹی آئی کا جو آفیشیل ہینڈل ہے جس کے مالک اس وقت بیرسٹر گوہر ہیں، اگر ٹویٹر کو لکھ دیں کہ میرا ہینڈل ہے کیونکہ میں پارٹی کا چیئرمین ہوں، اس کا اکاؤنٹ ریسیٹ کر دیں، پاسورڈ وہ ہو جائے گا، اس سے کوئی ٹویٹ نہیں ہوا۔ جس یو کے اکاؤنٹ سے آپ نے ری ٹویٹ کی تھی ایک ایسی ویڈیو جس کو میں تذکرہ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ میں ایک پاکستانی ہوں، میرے لیے کوئی فرد اہم نہیں ہے، ٹھیک ہے، عاصم منیر صاحب اس وقت فرد نہیں ہے، اس وقت ایک ادارے کے سربراہ ہیں۔ دیکھیں جب آپ، میں ہمیشہ یہ بات کہتا تھا کہ اداروں کے سربراہوں کی قدر کرنی چاہیے، وہ وزیر اعظم کے منصب پر ہوں چاہے صدر کے منصب پر ہوں۔ آپ جب اس قسم کی زبان استعمال کریں گے، مجھے آپ یہ بتائیں آپ ہمارے جیسے سیاسی لوگوں کے لیے کیا سپیس چھوڑ رہے ہیں کیا مذاکرات کی بات کریں؟ ہماری صاحب آپ نے ساری گفتگو سن لی، میرے خیال میں اس میں سوال آپ اس کا خود جواب دیجئے گا، بس میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف میں کلیئرٹی ہے کہ آپ لوگوں نے، چونکہ جب بھی ہمارے شوز میں آتے ہیں آپ کی طرح اور دیگر مہمان، وہ کہتے ہیں خان صاحب نے محمود خان اچکزئی صاحب کو مینڈیٹ دیا ہے اور راجہ ناصر عباس صاحب کے کہ وہ بات کریں یا وہ مزاحمت کی طرف جائیں، وہ آمادہ نظر آتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی اب ان کے پیچھے کھڑی نہیں ہے، تو ذرا اس کا بھی جواب دیجیے گا، اور جو گفتگو حذیفہ صاحب نے کی اس کا بھی جواب دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آپ کی اس بات کو انڈورس کرتا ہوں کہ عمران خان کے لحاظ سے اچکزئی صاحب اور علامہ صاحب انہوں نے جو ڈیسائیڈ کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، وہ بائنڈنگ ہے کہ اس کو فالو کرے ایز اے گروپ۔ انڈیویجول اگر میں آپ اور حذیفہ صاحب تینوں مل کے کوئی ڈیسائیڈ کریں گے، ہم اپنی انڈیویجول چیزوں کو ہٹا کے کامن چیزوں کو لے کر چلیں گے، لیکن جب میرے اور آپ کے درمیان میں انڈیویجول لیول پہ بات ہوگی تو میں اپنے ذات کے لحاظ سے بات کروں گا اور کچھ کامن فیکٹرز بھی کروں گا۔ یہ فرق ہوتا ہے بٹوین ون پولیٹیکل پارٹی اینڈ اے پلیٹ فارم۔ سو پلیٹ فارم میں وی آر باؤنڈ ٹو فالو دیم۔ نمبر 2، ابھی حذیفہ صاحب نے 2-3 باتیں کی اور آپ نے بھی وہ کہا ہے، انہوں نے کہا ہم لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں، اور مریم صاحبہ کے لحاظ سے فول پروف اور پتہ نہیں کیڑا پروف تھا، چکری میں جو لوگ کھڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے ڈنڈے لے کر کھڑے تھے، جو پولیس والے تھے انہوں نے بختر بند اور وہ ساری چیزیں رکھی تھی، وہ فول پروف کے لیے کیا تھا، خدا کے لیے کیوں جھوٹ بولتے ہیں۔ نمبر 2، جس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ یہ جو صحافی ہیں یہ کیمرہ لے کر یہ صرف اور صرف گیلریز میں ہوتے ہیں، آپ میرے خیال میں شاید کبھی پارلیمنٹ میں گئے نہیں ہیں یہ، یا اگر گئے تو آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، یہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں۔
یہ گیلریز میں ہوتے ہیں، یہ کوریڈورز میں ہوتے ہیں، یہ سیڑھیوں پر ہوتے ہیں، یہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، گیٹ پر کھڑے ہوتے ہیں، اندر ہوتے ہیں اور کیمرے لے کر کھڑے ہوتے ہیں، ہر ایک سے جہاں مل جائے وہاں پہ ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اور جو ویژولز آپ نے دیکھے، جو ویژولز ہم نے دیکھے ہیں، وہ آپ کی ثقافت کے بارے میں وہ بتا رہی ہے کہ آپ لوگ کس طریقے سے ہیں. اب سر اب اس پہ آ جائیے، تو آپ کا نقطہ آ گیا سر. نمبر 2 جی آپ ان کو وہاں پہ کہیں جانے نہیں دے رہے. کس قسم کی آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگ دودھ پلانے والے، آپ لوگ دودھ میں مینگنیاں بیچ میں پھینکنے والے ہو. غلط بات مت کرے میری جان، ٹھیک ہے نا. جی جی آگے بات آ جاتی ہے. سر. دیکھیے یہ جو میرے خیال میں مذاکرات کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو ایک چیز میں ہر چینل میں نے یہ بات کہی ہے، اگر جنوینلی آپ نے مذاکرات کرنی ہے تو پہلے ہم یہ سمجھ لیں ہم نے مذاکرات کیوں کرنی ہے. ہم نے مذاکرات اس ملک کے لیے کرنی ہے کیونکہ اس ملک کے اندر آج سے 4.5 سال پہلے ہر 5 میں سے ایک آدمی، تقریباً ایک سے بھی ذرا کم، ایک آدمی سطح غربت سے نیچے تھا. ٹھیک. آج 4 سال بعد ہر دوسرا آدمی سطح غربت سے نیچے ہے. تو ہم لوگوں نے بہت ترقی کر لی ہے. اس لحاظ سے ہمارے بہت زیادہ پرابلم ہو گئی. تو پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہے. یس. اس پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے ڈائیلاگ کا ہونا ضروری ہے. اب میں آپ کو ایک اور مشورہ دیتا ہوں، جی جی. اور ایمانداری سے دیتا ہوں. دیکھیں وہ لوگ جو کہ مذاکرات کے خواہاں ہیں، جن میں شاہ محمود قریشی صاحب ہو گئے، جن میں یاسمین راشد صاحبہ ہو گئی، جن میں اچکزئی صاحب ہو گئے، جن میں علامہ ناصر عباس صاحب ہو گئے، جی. جن میں اسد کیسر صاحب ہو گئے، جن میں حسن رؤوف صاحب ہو گئے، جن میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ پولیٹیکل مائنڈ سیٹ والے ہیں. آپ ان کی ملاقات عمران خان سے کروائیں، 2 یا 3 یا 4 مرتبہ کروائیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہونی شروع ہو جائیں گی. لیکن پتہ ہے کیا پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ میں ایمانداری سے یہ کہہ رہا ہوں، یہ میرا ماننا ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کے کہتا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں خوف ہے. لوگوں کے دلوں میں خوف ہے کہ اگر عمران خان باہر آ گیا تو ہماری حکومتیں چلی جائیں گی. اچھا ایک اور چیز مجھے کہہ لینے دیں. یہ ابھی یہ ٹویٹ کے بارے میں، یا جو یو کے میں جو ہوا ہے اس کے بارے میں کہ وہ تھریڈ فلانا تھا. دیکھیں میں نے وہ دیکھا نہیں تھا، مجھے ریسنٹلی آج ہی مجھے پتا چلا ہے کہ اس کے اندر باتیں ہوئی تھی. وہ بات کہنے والی نہیں تھی، وہ کرنے والی نہیں تھی، اور اس کو پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل پلیٹ فارم سے ٹویٹ کرنا یا اس کو شو کرنا غلط تھا. یہ کون اون کرتا ہے ویسے ہمایوں صاحب؟ یہ پی ٹی آئی کو آفیشل جو ہے ہینڈل یہ کون چلا رہا ہے؟ یہ بیرسٹر گوھر صاحب آپ لوگوں کے کنٹرول میں نہیں؟ اس طرح ہے، میں آپ کو مائنڈ سیٹ بتاتا ہوں. میں آپ کو سوشل میڈیا کا مائنڈ سیٹ بتاتا ہوں. ویسے کس کے کنٹرول میں یہ تو میڈیا بتائیں کا نا. مائنڈ سیٹ ہے یہ جنرلی ہر ایک ہے. آپ میں یہ ہر ایک کر لیتے ہیں، بہت ساری چیزیں سر آفیشل ہے، پی ٹی آئی آفیشل کہا جاتا ہے اس کو. سر دیکھیں سر، بہت ساری چیزیں آفیشیل آپ کے چینل سے بھی ایسی ہو جاتی ہے، ہر ایک کی ہو جاتی ہے. یہ غلط آپ کے چیزیں چینل سے تواتر سے ہو رہی ہے نا، نہیں ہونی چاہیے. نہیں وہ آئی اپریشیٹ کہ آپ کے نہیں ہونے چاہیے. میں پوچھ رہا ہوں اس کو چلاتا کون، اون کون کرتا ہے؟ پارٹی کرتی ہے؟ کون لوگ کرتے ہیں؟ یہ پارٹی کے لوگ ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، ورکرز ہیں جو پہلے بھی تھے. سوشل میڈیا ہماری سٹرینتھ ہے، یہ ہماری سٹرینتھ ہے. لیکن وہ اب آپ کی سر آپ کی اگر سوشل میڈیا نہ ہوتی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کی سٹرینتھ کے لیے، لیکن وہ نہیں کام کر رہے، وہ آپ کے موقف کو کمزور کر رہے ہیں. سوشل میڈیا نے عمران خان کو کسی حد تک بچایا، ورنہ یہ لوگ تو ان کے ساتھ بھٹو والا حساب لیکن آپ کے ناقدین کہتے ہیں کہ انہی لوگوں نے ان کو جیل میں بھی ٹھہرایا ہوا ہے. بارکیف سیر کامران صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم سیر صاحبہ. جی وعلیکم السلام. سیر صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. آج چونکہ 27 دسمبر ہے، میں نے اپنے پروگرام کا جو آغاز ہے وہ دختر مشرق محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ کو ٹریبیوٹ دے کر شروع کیا تھا. آپ کی بڑی کلوز رفاقت رہی ہے محترمہ کے ساتھ. پہلے تو میں چاہوں گا آپ کیا کہیں گی، اور دوسرا محترمہ کی جو جمہوریت کے بارے میں فلسفہ تھا وہ بھی ذرا شیئر کیجئے گا، کیونکہ ہمارے پاس پی ٹی آئی سے سینٹر ہمایوں صاحب ہیں اور حذیفہ رحمان صاحب ہیں. ہم مذاکرات اور مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، تو محترمہ کی پولیٹیکل فلسفی کیا تھی، ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. جی بہت شکریہ. دیکھیں آج کے دن تو ہم ضرور کہتے ہیں کہ ہم اس دن کو آبزرو کر رہے ہیں، لیکن شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی کمی ہمیں ہر لمحے محسوس ہوتی ہے. جی شہید محترمہ بینظیر بھٹو جیسے لیڈر
صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں وہ کل بھی بے نظیر تھی، وہ آج بھی بے نظیر ہیں. جس انہوں نے طریقے سے چیلنجز کا مقابلہ کیا، جس بہادری اور جرأت مندی کے ساتھ، جس استقامت کے ساتھ انہوں نے جبر کا مقابلہ کیا، اور جس فراست کے ساتھ انہوں نے پاکستان کے لیے ایک بہتر مستقبل کے خواب بنے. جمہوریت کے لیے ان کی جدوجہد اور ان کی جو لازوال قربانی ہے وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ عالمی دنیا میں ہمیشہ جو ہے تاریخ کا حصہ رہے گی. تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے نہ صرف جمہوریت کی بلکہ انہوں نے پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے ایک جو ہے ایک فلسفہ، خالی ایک شخصیت نہیں تھی جی وہ بالکل. ایک فلسفہ تھی، ایک فکری سوچ تھی، ایک نظریہ تھی، اور انہوں نے اس کو جو ان کی سوچ ہے اس کو لے کر انہوں نے اپنی سیاست کی اور پاکستان کے درخشاں مستقبل کے لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا. انہوں نے بڑی جرأت کے ساتھ دہشت گردی کو للکارا اور اس عزم کے ساتھ پاکستان آئی کہ پاکستان میں جمہوریت بحال ہوگی اور دہشت گردی کے وجود کو ختم کر دی. انہوں نے کہا سباق سے پاکستان کا جھنڈا لہرانا ہے. انہوں نے ہمیشہ مفاہمت کو اور ڈائلاگ سیاست کو ترجیح دی. میں آپ کو بہت ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں گی مختصراً کہ یہ 88 کی بات ہے. میں پی ایس ایف کراچی یونیورسٹی کی پریزیڈنٹ تھی گرلز کی. ہمارا ایک کانفلکٹ ہوتا ہے اور یونیورسٹی کے اندر، اور وہ کانفلکٹ ایسا ہوتا ہے جس میں پی ایس ایف کے 2 لڑکے شدید زخمی ہو جاتے ہیں. جب میں بینظیر بھٹو صاحبہ کے پاس گئی، یقیناً وہ جو 7-8 گھنٹے تھے وہ انتہائی اس کا اثر ذہن میں تھا، اور ہم جو ہے کافی جو ہے نا ہریس بھی فیل کر رہے تھے. تو میں نے شہید بیوی کو جا کے بتایا کہ وہ آفس میں بیٹھی تھی اپنے، کہ بیوی ایسا واقعہ ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں بات کر رہی ہوں اس جو ہے طلبہ جماعت کے سربراہ سے، ٹھیک ہے. تو میں نے کہا بیوی ہمیں کسی سے بات نہیں کرنی. تو انہوں نے مجھے اس بات سے جو ہے تھوڑی سی سرزش کی اور میرے ساتھ جو ہے آفتاب چمران میرانی کو بھیج دیا کہ وہ جائیں اور دیکھیں کہ معاملات کو کیسے درست کیا جائے. اگلے دن انہوں نے جو بلایا، مجھے چائے کا کپ پلایا اور بتایا کہ یو پیپل آر فیوچر لیڈرز، اور سیاست میں ہمیشہ مفاہمت اور ڈائلاگ کی اور ٹیبل ٹاک کی گنجائش ہوتی ہے. نہیں سمجھ میں آئی سچ مجھے یہ بات، لیکن جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی آگے میں نے زندگی دیکھی، ان کی مفاہمت کی پالیسی دیکھی. جب فروری 2005 میں میں نے ان کو ریسیو کیا ایئرپورٹ پہ، جب وہ جا کے میاں محمد نواز شریف سے ملی، جب انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا، تب مجھے پتا چلا کہ بی بی کی سوچ کتنی درست تھی. اور جب میں نے سینٹ کا رول سائن کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ بی بی جو ہمیں کہتی تھی کہ ہماری تربیت کرتی تھی، ہمیں جھلستے ہوئے الاؤ میں جھونکنے کے بجائے ہمیں یہ کہتی تھی کہ نہیں، صبر، استقامت اور مفاہمت کو کی پالیسی پہ چلنا ہے. تب مجھے پتا چلا کہ یس، اس نے ہمیں واقعی انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم میوان بالا تک بھی پہنچی اور نیشنل اسمبلی کی بھی ممبر ہوں. ورنہ مجھے ایسی مڈل کلاس کا اس کا کیا سوچ میں بھی نہیں تھا کہ کبھی جو ہے ہم پارلیمان میں بھی پہنچیں گے. خواتین کی شناخت بنی ہو، خواتین کی پہچان بنی. سیر صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی، ذرا میرے ساتھ رہے گا. میں آپ سے سر جاؤں گا حذیفہ صاحب. جو سینیٹر ہمایوں محمد صاحب نے بات کی ہے، انہوں نے کہا اگر پولیٹیکل لوگوں کو، محمود خان اچکزئی، اسد کیسر، راجہ ناصر عباس، شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کی، وہ تو اس وقت ابھی کوٹ لکھپت جیل میں ہے، اگر ان کی ملاقات کرا دی جائے بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے تو بہت سا جو معاملہ ہے وہ سیٹل ہو سکتا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا انہوں نے جو ظاہر بات ہے اس حوالے سے اپنے گلے شکوے کیے، وہ تو آخر آپ نے خود ہی کہہ دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ جس طرح کی زبان استعمال کی گئی وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. دیکھیں بہت شکریہ انوار صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارا پرنسپل سٹانس سامنے آیا ہے، 2 سال تک تو ہم نے برداشت سے کام لیا، قانون میں جو ڈسکریشن کا لفظ ہوتا ہے اس کو ایکسرسائز کیا، ایک سزا یافتہ مجرم سے ملاقاتیں کراتے رہے. حالانکہ لا آف لینڈ یہ کہتا ہے کہ سزا یافتہ مجرم پاکستان کے آئین کے تحت الیکشن نہیں لڑ سکتا. جی جب الیکشن نہیں لڑ سکتا، وہ تو یہاں بیٹھ کر ایک جماعت چلا رہا تھا، وزیر اعلیٰ تبدیل کر رہا تھا، کیبنٹ بنا رہا تھا. تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں پھر 2.5 سال کیوں برداشت کیا؟ 2.5 سال اس لیے کیا کہ ہم سیاسی جماعت کو اتنا دیوار سے نہیں لگانا چاہتے تھے کہ تاثر جائے کہ ہم کسی جماعت کو دیوار سے لگا رہے ہیں. ہمارے سیاسی ڈیفرنسز ضرور تھے، لیکن آپ نے 9 مئی کیا، ہم خاموش رہے، ہم نے برداشت سے کام لیا. آپ بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی دھمکی نہیں دے رہا میں، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو میری اپنی اسیسمنٹ کہتی ہے، از ناٹ اے ڈیسیژن، جو 2 سال آپ نے سروائیو کیا ہے وہ ریاست کی آپ نے بڑے دل کی وجہ سے سروائیو کیا ہے. ورنہ آپ کو یاد ہوگا کہ 9 مئی کے بعد میرے اپنے حلقے میں پی ٹی آئی ایون کہ زرتاج گل پی ٹی آئی چھوڑنے پر تیار تھی. 9 مئی کے بعد 9 مئی کے بعد اس کا شوہر جو ہے
وہ مجھ سے رابطے کر رہا تھا کہ ہمیں اپنا تصویر بنوا لیں، نون میں اعلان کروائیں، لیکن ان 10 دنوں کے بعد ریاست نے یہ کہا کہ ایک جماعت ختم نہ ہو، ٹھیک ہے سیاسی جماعت موجود رہے، اس کو یہ سمجھتے ہیں ہم نے بڑا سروائیو کیا ہے۔ 8 فروری 2024 کے الیکشن میں اگر ریاست دیوار سے لگانا چاہتی تو کے پی کے میں حکومت نہ بناتے۔ اگر حکومت ہوتے ہوئے الزام لگاتے ہیں کہ ہمیں ہری پور کا حلقہ چھین لیا، تو کیا نگران دور کے اندر آپ کو ہرانا کوئی مشکل کام تھا؟ تو بیسیکلی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک تو ان کو نہ کسی سیاسی بندے سے ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے گی، نہیں دی جائے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور دوسری بات یہ کہ اگر سیاسی لوگوں کی ملاقات کا اثر پڑنا ہے تو گنڈا پور کا پڑ جاتا۔ گنڈا پور کو تو ہٹایا ہی اسی لیے کہ تم سیاسی معاملات کے لیے ملنے آ جاتے ہو رات کو 2 بجے میرے پاس، حالانکہ وہ بندہ ایک ان کے درمیان ایک شیلڈ کا رول پلے کر رہا تھا، ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان اینڈ بانی تحریک انصاف کے درمیان۔ آپ یہ باتیں بیسٹر گور سے تب کرتے جب بیسٹر گور تب مہینے سے نہیں مل رہے نا، پہلے تو ہر ہفتے ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ نہ بانی تحریک انصاف یہ سوچ رکھتے ہیں اگر انہوں مذاکرات کرنے ہیں یہ اپنے میں سے کسی ایک کو بڑا بنا لیں جو باہر موجود ہیں، بیٹھیں پارلیمنٹ، چلتی ان کی ہے نا بانی چیئرمین، بات پھر چلتی رہے۔ اسی چلتی میں یہ 2.5 سال سے اندر ہیں، اسی چلتی میں 14 سال سزا ہو گئی ہے، اسی چلتی میں اگلی 17 سال کی سزا ہو گئی ہے، اسی چلتے میں اگلے مزید جو 9 مئی کی کیس ہے اس کی تو سزا بھی سزائے موت ہے بغاوت کی، وہ بھی کنوکٹ ہوں گے اس میں۔ آئی ایم ٹیلنگ یو with full zeal and confidence کہ 9 مئی کیس کا اگر کوئی شخص بیسیکلی پورا اس کا جو بیسک پلانر ہے اور جس کی وجہ سے انیشیٹو ہے بانی تحریک انصاف ہے، اور میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ نہیں مانتے تھے، یہ مذاکرات کی بات آپ کو پتہ کیوں چلی ہے؟ بانی تحریک انصاف نے جب جیل میں انہیں سزا سنائی گئی یہ 17 سال والی، اور بشرا بی بی کے وکیل تو موجود تھے، ان کے وکیل سے تھوڑا سا لیٹ پہنچے، ابھی جو ہفتہ پہلے ہوئی ہے، تو بانی تحریک انصاف میں بی بی سی نے لکھا کہ وہ شوق میں چلے گئے، ان کے وکیل نے آ کے بتایا 2 باتیں، اس نے کہا غصے میں تھے، پھر کہا نہیں وہ شوق میں بھی تھے۔ تو اس کے بعد بانی تحریک انصاف کی باڈی لینگویج جب باہر آ کر بتائی گئی بہنوں کو، تب سب نے کہا کہ محمود اچکزئی سے کہو کہ مذاکرات کی بات چلائے، مذاکرات کی بات وہاں سے آ رہی ہے۔ اور میں ایک سیاستدان ہوں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی سیاستدان ختم ہو یا کوئی جماعت ختم ہو، لیکن جس طرح چیزیں لے کر جا رہے ہیں یہ 9 مئی بھی اپنی بانی کو کنوکشن دیں گے، اس کے اوپر ایسے ایسے کیسز جو جینون کیسز ہیں ان میں جب سزائیں ہو جائیں گی پھر یہ کہیں گے جب ہم نے نون سے مذاکرات کرنے، میاں صاحب کے پاس رائے منڈ بھی جانے کو تیار ہے، معذرت بھی کرتے ہیں ان کے بارے میں جو زبان استعمال کی ہے، کیونکہ جس اچکزئی کے بارے میں کہتے تھے اچکزئی تو یوں کر لیتی ہے، جس فضل الرحمان کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ ڈیزل ہے، اگر ان کے بارے میں آپ نے الفاظ استعمال کر کے واپس لے لیے تو مارک مائی ورڈز ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن، یہ میاں نواز شریف صاحب سے معافی بھی مانگیں گے، الفاظ بھی واپس لیں گے، تب دیر ہو چکی ہوگی، تب شاید میاں نواز شریف صاحب بھی وہ رول پلے نہ کر سکے جو آج کر سکتے ہیں۔ ہمایوں صاحب یہ تو حذیفہ رحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھول جائیں آپ سیاسی ملاقات اب نہیں ہوگی، وہ پہلے بڑا دل کیا ریاستیں تو ملاقاتیں ہو گئی تھی، اب آپ لوگوں نے خود سے فیصلہ کرنا ہے سر؟ اس طرح ہے انوار صاحب، میرے خیال میں حذیفہ صاحب شاید زیادہ ہسٹری شاید پڑھی نہیں ہے یا جو بھی ہے، یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ میرا ماسٹر ہسٹری میں نے بتائیں پولیٹیکل سائنس میں ہے، ماسٹر ہسٹری میں کیا میں نے ہسٹری پہ اتنا پڑھا ہے، میں دعویٰ نہیں کرتا، میرے بڑے بھائی ہیں ہمایوں احمد صاحب، ہسٹری پہ جتنی کتابیں لکھی گئیں، چاہے وہ لال جواہر نہرو نے اپنی بیٹی کو خط لکھے ہوں گلمپسز آف ورلڈ ہسٹری، چاہے وہ یوول ہرارے نے آج لکھا ہو سیپینز ہومو ڈیوس 21st سینچری، میں نے ہمیشہ میں تو راہ تاریخ کا طالب علم ہوں۔ اگر ایک کنوکٹ آدمی ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں تو کنوکٹ اس سے پہلے بھی کوئی رہ چکا ہے اور اس کے ساتھ بھی ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ نمبر 2، جیل میں ہوتے ہی کنوکٹ لوگ ہیں، ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں، اگر فرض کرے پولیٹیکل سیاسی نہیں ہو سکتی وہ کہہ رہے ہیں سر، ٹھیک ہے نا، سیاسی نہ سے تو باقی تو ان کے جو لوگ ہیں ان کو تو ملنے دیں نا، جو فیملی ہے ان کو ملنے دیں، جو دوست ہیں ان کو ملنے دیں، جو باقی ملنا چاہتے ہیں ان کو ملنے دیں، جو ان کے لائرز ہیں ان کو ملنے دیں، وہ چیز تو ہو سکتی ہے۔ آپ سیاست کو نہ ملنے دیں، وہ بھی آپ غلط کر رہے ہیں، کیونکہ یہی غلط چیز آپ کو اصل میں ڈر اس بات کا ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے سروں پہ سوار ہے اور آپ لوگوں کو ڈر لگتا ہے۔ رہی بات یہ ہے کہ اس کو آپ لوگوں نے سزا دینی ہے، آپ نے 9 مئی کے اوپر یا فلانا کی چیز کے اوپر جس کے اوپر کرنی ہے وہی چیز ہے نا۔ اچھا ابھی سزا کیا دیا، یہ کہتے ہیں ان کو سزائیں دی ہیں، سزا کی آپ نے یہ دیکھیں انہی لوگوں نے سزائیں دی ہیں جس میں 1500 سالہ ہسٹری آف اسلام کے اس میں ان لوگوں نے عدت کیس کے لحاظ سے یہ سزا دی ہے۔ اس کے بعد توشہ خانہ 2، توشہ خانہ کے سمپل 2 رولز ہیں، ایک بات یاد رکھیں، رولز 2 ہیں، پروسیجرز الگ چیزیں، رولز 2 ہیں۔ کرائم کیا ہے؟ نمبر 1، اگر آپ اینٹیک لیتے ہیں تو وہ گناہ ہے یا کرائم ہے، اگر آپ گاڑی لیتے ہیں تو وہ کرائم ہے، یہ 2 کرائم ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز کرائم نہیں ہے، اس کے علاوہ اس میں نہیں لکھا ہوا کہ یہ کرائم ہے یہ کرائم ہے۔ سمپل یہ گھڑیاں میاں نواز شریف صاحب کو 90 گھڑیاں ملی ہیں، انہوں نے گاڑی بھی لی ہے، مریم صاحبہ نے گاڑی لی ہے، مریم صاحبہ تو بھول ہی گیا تھا کہ ان کے پاس گاڑی کیا ہے جب وہ منصور علی خان کے پروگرام میں تھی۔ تو لیکن سر آپ تو ہائی مور گراؤنڈ رہتے ہیں نا،
آپ تو ہائی مارل گراؤنڈ لیتے ہیں نا سر, آپ تو ہائی مارل گراؤنڈ لیتے ہیں. گراؤنڈ لیتے ہیں, اسی وجہ سے 10% کو 50% کیا تھا. نہیں نمبر کہ فلاں نے 2, جرم کیا تو میں بھی جس کر چیز سکتا پہ دیکھیں, جس چیز پہ کیا وہ یہ کہ یہ چیز جمع نہیں کرائی تھی, پیسے بعد میں تھے, پہلے جمع کرانے انڈر ویلیو لگایا سر, یہ دیکھیں 3.5 کروڑ کی گھڑی کو 59 لاکھ. دس از ناٹ اے کرائم. اور نمبر 2, آپ نے جس بندے سے ایویلویٹ کروایا تھا اس بندے کی اسپیشلٹی نہیں ہے, وہ ہیرو کو گراموں میں کر رہا ہے کہ یہ 15 گرام کا ہیرا ہے. خدا کے بندو, ہیرو کو کوئی گرام میں کرتا ہے؟ ابھی یہ ساحر کامران صاحب بیٹھی, ان سے پوچھے ہیرے آپ کس لحاظ سے کرتے ہیں, اس کو سر یہ تو آپ اپیل میں جائیں گے نا, لیکن اب آپ بتائیں پولیٹیکل ریکورس کیا ہوتا ہے. نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں دا کوالٹی آف کس قسم کے جو ان لوگوں کی گواہ سر 2 سال چلا ہے کیس, کر کے دیکھ لیں. ان لوگوں نے اپنے انٹلیکچوئل لیول کے لوگوں کو گواہ کیے. سر 2 سال چلا کیس ہے. جو 2 سپاہی ہیں جو کہ کیا کہہ سکتے ہیں, میاں والی میں بھی وہی ہے, لاہور میں بھی وہی ہے, سرگودا میں بھی وہی ہے, اور ہر جگہ پہ وہی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ فلانا بندہ, اچھا جن کی گواہی انہوں نے دی ہے, جج نے آدھی گواہی مانی آدھی نہیں منائی. مجھے نہیں سمجھ آتی ہے ہم کس قسم چلے سر, پہنچ گئے ہیں. یہ تو آپ جوڈیشل آپ ریکورس کریں گے, لیکن پولیٹیکلی تو رستے مسدود آپ کے لیے دکھائی دے رہے ہیں. سیر کامران صاحب آپ بتائیے گا, آپ نے حذیفہ صاحب کی گفتگو سنی, ہمایوں صاحب کی بھی, وے فارورڈ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سب سے پہلے کہ آج بی بی کی شہادت کا دن ہے, جس قسم کی گفتگو سینیٹر ہمایوں کر رہے تھے, میں سمجھتی ہوں کہ وہ زیب نہیں دیتی. آپ اگر پروپیگنڈا کو ہی آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اپنی تسکین کے لیے, تو اس سے انہیں خود جو ہے نا شرم آنی چاہیے. باقی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی, پاکستان کی سالمیت کی بات کی. جب ان کو 2007 میں وہ وطن واپس آ رہی تھی 18 اکتوبر کو, تو ان کو کافی وارننگ دی گئی. انہیں کہا گیا کہ جی آپ واپس نہ جائیں, اور کی گئی. لیکن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا کہ مائی کنٹری امنگ مائی پیپل. ٹھیک, صحیح, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ٹورڈز اینڈ حذیفہ صاحب آپ اس بحث کو, جی میم آپ کی آواز بیچ پہ کٹ رہی تھی, نکتہ آپ کا آگیا, آپ کا بہت شکریہ سیر کامران صاحبہ. اب اگر آواز آ رہی ہے میری صحیح؟ جی آپ صحیح آ رہی, جی بتائیے گا, بات مکمل کر لیجیے. تو میں یہی ہوں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ہمیشہ پاکستان کی سالمیت کی اور پاکستان کے بقا کی بات کی. انہوں نے پاکستان کی خوشحالی اور پاکستان میں جمہوریت کے فروغ کی بات کی, ٹھیک ہے, اور انہوں نے پاکستان کی دہشت گردی کو للکارتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ دیا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد صدر مملکت آصف علی زرداری پاکستان خطے کا نعرہ لگایا. وہ 17 سیٹوں کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھی. ہم تمام تر تحفظات کے باوجود, چاہے وہ 2013 کے الیکشن ہو یا 2018 کا آرٹیکل کا فیل ہونا ہو, 24 الیکشن ہو, ہم جمہوریت کے تسلسل کے لیے پارلیمان میں بیٹھے ہیں. اور ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ کسی سیاسی جماعت کو انڈر بند نہ کیا جائے. تو یہ جو ہے ایک, میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو رویہ ہے اس کو درست کرنا ہوگا تحریک انصاف کو. اگر تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ ہمیشہ پاکستان حملے کر کے, پاکستان سے باہر پاکستان مخالف سوچ کو پروان چڑھا کے لوگوں کو انسائٹ کر کے سیاست ہوگی, تو وہ سیاست نہیں ہے. سیاست وہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کے سامنے ایک مقصد ہو عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے. ٹھیک, بالکل میں آپ کا نکتہ آ گیا تھا. تھینک یو سو ویری مچ سیر صاحب. آپ کا سر لاسٹ ورڈ, آپ کی لاسٹ, آپ کیا وے فارورڈ سجیسٹ کریں گے؟ 1 لائن ہے, پھر ہم نے کلوز کرنا ہے سر. ریگارڈنگ تحریک انصاف, جی آپ دیکھیں ہمایوں صاحب, دیکھیں بات ایک ہی ہے, کوئی سیاسی میری عادت نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ اگر ٹی وی چینل, اور وہ بھی اسٹیٹ اون ٹی وی چینل پر بیٹھ کر, اور اپنے صوبے میں اگر ایک چیز ہوئی ہے 19-20, تو میں نے اس کو بات کی ہے. نہیں آپ نے بڑی بولنس کا مظاہرہ کیا. کیوں نہیں, انسان ہو. دیکھیں میں وہ شخص ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کے سامنے بھی میں بات, اگر ان کے مفاد میں ٹھیک نہ ہو تو میں کہتا ہوں سر ایسے نہیں, ایسے کرنے. عرض یہ ہے سر, میں کوئی نیریٹو نہیں بنا رہا. اگر یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے سیاسی سسٹم میں ایز اے پولیٹیکل ورکر بتا رہا ہوں, یہ رہیں, یہ جماعت سروائیو کرے, تو خدارہ جو لوگ باہر ہیں ان میں سے کسی ایک کو بڑا بنائیں اپنی جماعت میں, اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کریں, پارلیمنٹ میں ایک بہتر رول پلے کریں, صوبے میں اپنی حکومت بچائیں, اسے چلائیں. اور سیاست کے اندر میں اکثر کہتا ہوں کہ کبھی کسی سیاستدان کو کوئی نہیں ڈبو سکتا. سیاستدان ایک سوئمر کی طرح ہوتا ہے, ڈائیو کرتا ہے, نیچے جاتا ہے, آج ہی نیچے چلے گئے ہیں, ٹچ کریں گے باٹم کو, اوپر آ جائیں گے. لیکن اگر یہ کہیں گے کہ نہیں, ٹوٹ تو سکتا ہوں مگر لچک سکتا نہیں, تو یہ تو عطر من اللہ, اور وہ جو ہے باقی لوگ بھی کہہ رہے تھے, وہ کیا کہتے ہیں, منصور علی شاہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم کسی کو نجی محفل میں کہتے تھے ہم 9 میں سزائے نہیں ہونے دیں گے. ہم نے ججز کو احکامات جاری کر دی ہیں. کئی ججز کو لاہور ہائی کورٹ سے باقاعدہ امیر بھٹی صاحب فرما رہے تھے. کیا ہوا, کچھ لوگ فارغ ہو گئے, کچھ لوگ چلے گئے, ریاست نے اپنا رستہ بنایا.
تو مہربانی کر کر لچک دکھائیں اور جینونلی سیاسی اپنا رول پلے کریں اور اپنے اس وقت کو گزاریں. وقت ایک جیسا نہیں رہتا, آندھی تیز ہو بیٹھنے میں حرج نہیں There is رہتا. always another day in politics. وقت ختم ہو جاتا ہے. بہت شکریہ آپ کا حذیف رحمان صاحب, وزیراعظم کے معاون خصوصی, سینیٹر ہمایوں محمد صاحب, آپ کا بہت شکریہ, اور سیر کامران صاحب نے ہمارے ساتھ نشست کی. ویورز, یہ ہمارے پولیٹیکل سچویشن کی سٹاک ٹیکنگ کی وے فارورڈ یہی ہے کہ ایک تو آپس میں جو ہے وہ رابطے جو ہیں وہ بحال رہنے چاہیے, اور مکالمے اور مذاکرات سے ہی حل نکل سکتا ہے. ڈیڈ لاک سے کبھی بھی حل نہیں نکلتا. ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کریں گے, وقفے کو بعد آئیں گے تو نئے مہمانوں کے ساتھ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. وقفہ لے لیجیے. سیاست میں انتہا پسندی کا زہر ہمارے قومی نظم العین کو تباہ کر رہا ہے. سیاسی جماعتیں ذمہ داری نبھائیں اور کارکنوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ تشدد کے بجائے مکالمے کا انتخاب کریں. انہیں پرامن احتجاج کے اصول اور اخلاقی اقدار سکھائیں تاکہ وہ ملک و عوام کے مفاد میں کام کریں. تشدد اور توڑ پھوڑ سے گریز کریں. احتجاج کی آڑ میں ہنگامہ آرائی اور جلاؤ گھراؤ سے ملکی املاک کو اربوں کا نقصان ہوتا ہے. یاد رکھیں, پرتشدد احتجاج قابل سزا جرم ہے اور یہ راستہ آپ کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل سکتا ہے. اختلاف کیجئے مگر احترام کے ساتھ. آئیے عہد کریں, نفرت کی سیاست کو مسترد کریں. تشدد نہیں, مکالمہ, پرامن سیاست, مضبوط پاکستان. درست, ہر وقت, بر وقت. ویلکم بیک ویورز. ہم گفتگو کریں گے امور خارجہ کے حوالے سے, اور بھارت کی جو ایک نریندر مودی ان کے وزیر اعظم کے تحت سوچ بن گئی ہے, وہ اس کے واضح اثار تو نظر آ رہے تھے مسلمانوں کے خلاف, لیکن ابھی چونکہ کرسمس کا تہوار گزرا ہے, آپ یہ ویژولز دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوتوا مائنڈ سیٹ کے تحت سینٹا کلاس کو جو ہے وہ ڈنڈوں سے مار کے جو ہے گرا رہے ہیں. پھر بھارت میں جہاں جہاں مسیح برادری کرسمس منا رہے تھے, وہاں ان کی جو سیلیبریشنز تھی اس کو جا کے انہوں نے خراب کیا. اور ایک جو وہ منورٹیز کے اگینسٹ مائنڈ سیٹ ہے ہندوتوا مائنڈ کے تحت ایک ہندو راج کا, تو اس کے یہ شاخسانے ہیں اور اس کے اب نتائج بھی سامنے آنے لگ گئے ہیں. رپورٹ سامنے آئی ہے, سکھ فار جسٹس تنظیم ہے, اور انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو 7 سسٹر سٹیٹس جہاں بنتی ہیں وہاں پر آپ جو ہے وہ براہ راست مداخلت کر کے امریکی صدر, جن کے بارے میں تاثر ہے کہ وہ منورٹیز کے لیے بڑا درد دل رکھتے ہیں, وہ ایک ٹرمپ لینڈ تشکیل دے دیں, ایک آزاد ریاست. تو اس حوالے سے ضرور ہم گفتگو کریں گے. پھر بھارت کا ایک بڑا معتبر اخبار ہے دا ہندو, اس کی رپورٹ بھی سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سال 2025 بھارت کی سرکار کی ناکامیوں کا سال ہے, اور انہوں نے مارکہ حق کے حوالے سے بھی جو مئی کی جنگ ہوئی اس میں جو ہزیمت اٹھانی پڑی, پھر جو پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن تھا اس کی کلئی کھلی, اس پر بھی انہوں نے یہ تحریر کیا ہے. اور یہ جو اخبار ہے اس کی بڑی اچھی خاصی بھارت میں سرکولیشن ہے. اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے, اور ہمیں جوائن کیا وی آر ویری آنرڈ ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ نے. آپ ماہر بین الاقوامی امور, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ, اور ذوالفقار مہتو صاحب جو لاہور اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ نشست کریں, آپ کا بھی شکریہ. ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ, آپ سے میں جاننا چاہوں گا, پہلے تو اس کا بتائیے گا, یہ چونکہ کرسمس کا ظاہر بات ہے, کرسمس ہے, پھر نیو ایئر ہے, مسیح برادری جو ہے اس کو سیلیبریٹ کرتی ہے, بھارت میں اس کو بھی ٹالریٹ نہیں کیا گیا, اور جو ویژول سامنے آئے ہیں وہ بھی بڑے ڈسکریجنگ ہے. پھر جسٹس فار جو سکھ تنظیم ہے انہوں نے ٹرمپ لینڈ کی بات کی ہے, بتائیے گا اس کی کیا کانسیپٹ ہے, یہ ٹرمپ لینڈ کیوں نام دیا گیا ہے اس کو؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 25 دسمبر کے لحاظ سے پہلے تو اس کی بھرپور مذمت
جو ہے لازم ہے ہم جی سب کے اوپر، کیونکہ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کسی کی جو ریلیجس تہوار ہیں آپ ان کے اوپر اس قسم کی حرکات کریں اور ریاستی سطح کے اوپر کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت ہندوستان کے اندر جو موڈ ہے وہ اس بات کی وضاحت ہے کہ وہ اس وقت کسی کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ اندرونی طور کے اوپر نہ بیرونی طور کے اوپر۔ اور ٹرمپ لینڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں اگر کوئی میسو چینجز آپ دیکھ سکتے ہیں، میسو چینجز کا اندر کوئی سرکت رکھنے کی کوئی شخص حیثیت رکھتا ہے تو اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ سے لوگوں کی امید ہے کہ یعنی بڑے کنٹروورشل فیصلے تھے ویسٹ کے لحاظ سے، ان کے خلاف وہ بڑی بر وقت جو ہے انہوں نے فیصلے لیے، اچھے یا برے ایک علیحدہ بات ہے، جی لیکن جو میسو جو ہے نا پبلک اوپینین کے ساتھ فیصلے تھے ان کے ساتھ انہوں نے چلنے کی کوشش کی۔ تو ٹرمپ لینڈ جو ہے وہ اسی بات کی جو ہے اس وقت وضاحت ہے ان تمام اقلیتوں کی جو اس وقت ہندوستان میں اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں، جہاں ریاست ان کے ساتھ نہیں، جہاں کوئی اور چیز ان کے ساتھ نہیں۔ ان کا خیال یہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ذریعے اگر یہ ریاستیں جو ہے ٹرمپ لینڈ میں کنورٹ ہوتی ہیں تو شاید ان کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ شاید بچ سکیں، وہ شاید کچھ عرصے کے لیے یا لمبے عرصے کے لیے ہندوستان سے آزادی حاصل کر سکیں۔ ویری امپورٹنٹ۔ اور جو ہندو کی جو سٹوری ہے دی ہندو کی، اس پر بھی ذرا اپنا جو ہے وہ انالیسس دیجیے دیکھیے گا۔ انوار، دیکھیں بہت سارے ٹائم پہ یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ جو ہے صدیوں میں، کچھ سالوں میں، کچھ دہائیوں میں تاریخ رقم نہیں ہوتی، مطلب کبھی کبھی کچھ کہتے ہیں کچھ دہائیاں ایسی ہوتی ہیں جی کہ جہاں کوئی بہت بڑے کوئی تاریخی فیصلے نہیں ہوتے، اور کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جہاں کوئی بہت بڑے تاریخی فیصلے ہو جاتے ہیں۔ تو جو پہلگام اور اس کے ساتھ ساتھ جو مئی میں جو جنگ تھی، انہوں نے جو چیز واضح کی وہ یہ کہ ان چند لمحات میں جہاں ان کا خیال تھا کہ وہ اس خطے کے اندر ایک برتری حاصل کریں گے، یعنی وہ جو 5 گھنٹے تھے جس میں پاکستان جو ہے ان کے اوپر نہ صرف سبقت حاصل کر سکا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو چند لمحے جس میں ہندوستان کے جہاز گرے، جی اس نے اس خطے کی تاریخ کو پلٹ دی ہے۔ نہ صرف اس خطے کی تاریخ کو پلٹ دی ہے لیکن وہ جو 20 سالوں سے ہندوستان جو ایک نیریٹو پہ کام کر رہا تھا کہ ایک ہندوستان عسکری طاقت ہے، ایک سیاسی طاقت ہے، ایک معاشی طاقت ہے، اس سب کا جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں جو ایک وضاحت ہے وہ دنیا کے سامنے آ گئی۔ وہ یہ کہ ہندوستان در حقیقت ایسا نہیں، ان کی سیاسی لیڈرشپ میں پختگی نہیں، ان میں نہ اتنی جانچ ہے کہ وہ سمجھ سکیں کہ کیا وہ سچ مچ جنگ لڑ سکتے تھے یا نہیں۔ یعنی ان کا خیال تھا کہ ایک میڈیا وار کریں گے اور اس میڈیا وار کے بعد باقی دنیا ان کی جھوٹ کو سچ بنائے گی اور اس کے تحت وہ یہ بات جو ہے یہ جنگ جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن جو چیزیں سامنے آئیں وہ کیا آئیں؟ وہ یہ آئیں کہ ہندوستان عسکری طور پہ وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکے، کسی اور ملک کا کیا کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو کچھ وہ ان سے لیتے رہے ہیں ابھی تک بین الاقوامی دنیا سے، بالخصوص مغرب سے، وہ اس کو واپس کرنے کی سکت نہیں رکھتے ہیں۔ اس لیے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ہے ٹیرفس لگائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ ہندوستان کی جو IT سیکٹر ہے وہ جو ہے نیشنل انشورنس دے اور ٹیکسیشن دے جس کے وہ ان کے پاس استثنا حاصل تھا، تو وہ دیکھنے کے لیے ظاہر ہے اس کا ایک امپیکٹ آیا۔ بہت سارے جہاز آپ نے دیکھے جو جا رہے تھے امریکہ، وہ جی انہی جہازوں سے واپس دبئی تک سے واپس جو ہندوستان کی طرف جو ہے موڑ دیے گئے۔ پھر جو بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا ان کی صنعت کو، وہ اس بات کی وضاحت ہے کہ در حقیقت اندرونی طور پہ جو معاشی ترقی کی بات کرتے وہ در حقیقت انہوں نے حاصل نہیں کی۔ اور سب سے آخر لیکن سب سے اہم بات یہ کہ جو اقلیتوں کے خلاف ان کی جو اس وقت ریاستی پالیسی ہے وہ اس بات کی وضاحت ہے کہ ہندوستان اندرونی طور کے اوپر وہ لیجٹمیسی نہیں رکھتا، ان کی سیاسی حکومت وہ لیجٹمیسی نہیں رکھ رہی ہے جس کی وہ ساری دنیا میں پرچار کرتے رہیں گے ہم سب سے بڑی جمہوریت ہے۔ آپ کس قسم کی جمہوریت ہے کہ جہاں آپ کے شہری کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ لینڈ بن جائے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، ہم اس کو مذاق میں اڑا سکتے ہیں، ہم کسی اور طریقے سے کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کے پاس دنیا میں کہیں ایسی مثال نہیں ہے کہ جہاں آپ کی اقلیتیں کسی جو بین الاقوامی صدر ہے اس کو کہیں کہ جی آپ آ کے اپنے نام کے ذریعے امریکہ کے ذریعے آ کے یہاں ایک ریاست بنا لیں، یعنی کہ ہمیں کسی طریقے سے جو ہے ہمیں آزادی مل جائے، کسی طریقے سے ہمیں کچھ اسپیس مل جائے۔ تو یہ ایک لحاظ سے ایک بہت بڑی ناکامی ہے۔ اور پھر سب سے جو میرے خیال سے اس میں ان کا ایک کہتے ہیں نا فیلئر آن فیلئر، وہ یہ تھا کہ جب انہوں نے یہ سارا کچھ کر لیا، جب ان کو یہ شکست حاصل ہوئی مئی کے اندر، تو جی بجائے اس کے کہ اس پہ جواب دیتے، انہوں نے آگے سے جھوٹ بولا کہ جی ہمارے کوئی جہاز نہیں گرے، یعنی کہ اب ہندو کو آخر میں یہ کہنا پڑا ہے کہ جی ہاں جہاز گرے ہیں۔ ابھی بھی ہندو جو ہے سچ نہیں کہہ رہا، ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 5 جہاز گرے ہیں۔ یعنی کہ آپ اس بات کا تو اعتراف کریں کہ آپ کے جہاز گرے ہیں، آپ اس بات کا تو اعتراف کریں کہ آپ نے جنگ ہاری ہے، آپ اس بات کا اعتراف کریں کہ آپ کو بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا ہے، اور اس کا بھی کہ آپ جو دنیا سے وعدے وعید کرتے رہے ہیں آپ ان میں سے کسی کو بھی
جو ہے کمپلیٹ کرنے کی سکت نہیں رکھتے ہیں۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ جو وہ آپریشن سندور 2.0 کی کہانی تھی وہ ختم شد؟ نہیں دیکھیں، وہ تو ختم نہیں ہوگی، وہ تو وہ کریں اچھا گے، اس کی وجوہات کچھ اور ہیں۔ دیکھیں، جب آپ اندرونی طور پہ اتنے جھوٹ بولتے ہیں تو پھر آپ کو ایک ڈائنامک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ڈائنامک آف کانفلکٹ، اس کے اندر آپ اس کانفلکٹ کے ڈائنامک میں پھنس جاتے ہیں، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اندرونی طور پہ وہ مسلسل وہ جنگ کرنی ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ وہ جنگ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو اندرونی طور پہ ان تمام چیزوں کے لیے جواب دہ ہونا ہوگا، جو اس وقت وہ جواب دہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کے بات یہ ہے کہ بہت ساری جو دفاعی چیزیں ہیں وہ بین الاقوامی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے یہ کرتے رہے ہیں کہ جی ہم ایک بہت بڑی علاقائی طاقت میں تبدیل ہوں گے۔ پھر ان کو ڈیفنس ری اپروپریشنز چاہیے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو ڈیفنس بجٹ ہے اس کے اندر اضافہ ہو۔ تو اب ایسے اضافے کے لیے ضروری ہے کہ یا تو وہ جنگ کریں یا وہ جنگ جیتیں یا وہ جنگ ہاریں، لیکن ہر حالت میں ان کے اوپر جنگ جو ہے کرنا لازم ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر وہ جنگ نہیں کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے ایک بیسس بنا سکیں، تو چاہے وہ ہاریں جنگ یا چاہے وہ جیتیں، جنگ ان کی اس وقت مجبوری ہے۔ تو یہ ایک سائیکل ہے جو مودی حکومت نے شروع کیا تھا، اور یہ مودی حکومت نے صرف پاکستان کے خلاف نہیں، انہوں نے نیپال کے خلاف، جی انہوں نے بنگلہ دیش کے خلاف، انہوں نے یعنی کہ ہر علاقائی طاقت کے خلاف جو ہے اس کو استعمال کیا، اور ابھی بھی وہ کریں گے، کیونکہ ان کے جو انٹرنل ڈائنامکس ہیں وہ ان کو اس وقت سپیس نہیں دے رہے ہیں کہ وہ اپنی اکنامک جو ترقی ہے یا اس کی معاشی ترقی کو عسکری طاقت میں تبدیل کر سکیں گے۔ عسکری طور پہ جو ان کو نقصان ہوا ہے ان کی ساکھ کو، ہندوستان کو، اس کا فیصلہ شاید وہ اس جنگی سائیکل سے کریں گے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا جو سندور 2.0 ہے جی وہ یقینی طور کے اوپر ان کے کارڈز پہ رہے گا۔ اس اچھا، کی نوعیت کیا ہوتی ہے، اس کا نقصان کتنا اٹھاتے ہیں، یہ ایک اور بات ہے، ویری لیکن امپورٹنٹ۔ ایک بات طے ہے کہ یہ اس سائیکل کے اندر آپ پھنس چکے ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزوں کو جواب دینا ہے، اور بہت ساری جو ڈیفنس پریکیورمنٹس ہیں، ڈیفنس بجٹس ہیں، ابھی تک ان کی وہ وضاحت نہیں کر سکی ہے۔ ٹھیک، چلیں، تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر مارے صاحب، آپ نے بڑا زبردست اپنا تجزیہ پیش کیا۔ ہمیں جیسے میں نے تعارف کرایا تھا میتھو صاحب سے بھی ذوالفقار میتھو صاحب، آپ کا کیا انالیسز ہے یہ جو ٹرمپ لینڈ کی ڈیمانڈ آئی ہے جسٹس فار سکھ فار جسٹس تنظیم ہے اس کی جانب سے، اس پہ تجزیہ دیجیے گا جو ڈاکٹر ماری سلطان صاحب بات کر رہی تھی، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے انوار صاحب، یہ جو ہندوتا کا نظریہ ہے یہ آکسفورڈ کی اپنا ہارورڈ کی ایک رپورٹ بتا رہی ہے کہ یہ فاشزم کی ایک لیبارٹری ہے، اور اس ہندو فاشزم کی وجہ سے جو نریندر مودی کے جو اقدامات ہیں ان میں دیکھیے کہ ٹرمپ اور امریکہ یہ پہلے کہتا تھا کہ انڈو پیسفک ہمارا پارٹنر ہے، تو ٹرمپ روز ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب بنگلہ دیش دیکھیے 1971 کے بعد سے ان کے جو تعلقات ہیں وہ نچلی ترین سطح پر چلے گئے ہیں۔ آپ آگے دیکھیے کہ پاکستان کے ساتھ جو ان کے رویہ تھا اس کے اندر بہت ساری ایک جو تلخی ہے وہ آئی ہے جنگ کے بعد، اور چائنا کے ساتھ آپ دیکھیے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ فوجیں جو ہے وہ بڑھائی جا رہی ہیں۔ تو انڈیا کے پاس اور نریندر مودی کا جو فاشزم ہے اس کی وجہ سے ابھی آپ جو ذکر کر رہے تھے کہ 25 دسمبر کو جو کرسمس کے موقع پہ 5 لوگوں کی انہوں نے قتل کیا اور 150 کو زخمی کیا، چرچز پہ اٹیک کیا، اور یہ جو پہلے مسلمانوں کے خلاف یہ اگریشن ہوتا تھا ہندوتا کا اور RSS کا، وہ بڑھ کے جو ہے وہ کرسچن کمیونٹی تک چلا گیا، جس کا مطلب کہ وہاں پہ اب اقلیتیں ہندوستان میں کسی بھی لحاظ سے کسی بھی طور پہ محفوظ نہیں ہیں۔ تو اگر آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیں جیوگرافیکلی تو سرکریک سے لے کے چٹا گانگ تک اس نے اپنے دشمن پیدا کر لیے ہیں بنگلہ دیش میں، اب آپ آگے دیکھیے چائنا اور ادھر پاکستان ویسٹ میں۔ تو 2 راستے بچتے ہیں اس ہندوتا کے فاشزم کو ڈوبنے کے لیے، یا بحرہ ہند ہے یا آپ کہہ رہیے کہ بحرہ عرب ہے۔ تو مودی کا وکرانت سمیت وہاں پہ یہ جو نظریہ ہے ہندوتا کا اور فاشزم کا، انوار صاحب اس میں ڈوبنے والا ہے۔ اچھا، ڈوبنے والا ہے، آپ سمجھتے سے ڈوبنے والا ہے۔ بڑا آپ نے اہم نکات اٹھائے، آپ کا بہت شکریہ ذوالفقار میتھو صاحب کہ آپ نے بھی ہمارے ساتھ نشست کی۔ ویورز، آپ نے دیکھا کہ جو خارجی فرنٹ ہے اس پہ ہم سے شکست کھا کر بھارت جو ہے وہ اب سنبھل نہیں رہا انڈر نریندر مودی لیڈرشپ، اور آج بھی جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ کی برسی جو آج جب ہو رہی تھی تو اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر زرداری صاحب کا یہی بھی کہنا تھا کہ بھارت نے جو پاکستان سے مار کھائی ہے آپریشن بنیان المرصوص کے دوران وہ اب دوبارہ نہیں کھڑا ہو سکتا، اور انہوں نے کہا کہ ابھی تو پاکستان نے اس کا لحاظ کیا۔ یہ صدر صاحب کے کلمات تھے کہ ابھی لحاظ کیا وگرنہ سارے جہاز تباہ کر دیتے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب وہ 6 کی رات کو آئے، 6 مئی کی رات کو آئے، اور جب پاکستانی
JF-17 تھنڈر JC-10 اور دیگر جہازوں نے ان کا مقابلہ کیا تو ان کے 80 کے قریب جہاز آئے تھے، اور ہمارے بہت سے، کیونکہ ہم نے ان دنوں ٹرانسمیشنز کی تھی، یہ بات سامنے آئی تھی کہ بہت سے ان کے نشان ہمارے ہوا بازوں پائلٹس کے نشانے پر تھے، لیکن صرف ان کو جو ہے وہ ہٹ کیا گیا جنہوں نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ٹارگٹس کو ہٹ کیا تھا، وگرنہ یہ 8 نہیں، یہ بہت سے طیارے جو ہیں وہ پاکستان اڑا سکتا تھا۔ ہمیں اب داخلی طور پہ اپنی توجہ دینی ہوگی، جو ہم نے پروگرام کے پہلے سے میں سیاسی محاذ کی بات کی، اگر ہم سیاسی استحکام حاصل کر لیتے ہیں تو یہ جو جنگ سے ہمیں پاکستان کے عالمی سطح پہ قد میں اضافہ ہوا ہے اور ایک اکنامک سٹیبلائزیشن کی طرف ہم آئے ہیں، تو اس سے ہم اکنامک ڈیولپمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور پولیٹیکل سٹیبل ہوں گے تو پاکستان جو ہے جو اندرونی طور پہ مستحکم ہوں گے تو اس کا عکس بیرونی طور پر بھی جائے گا۔ پرام سچتے میں یہ آج کا ٹیک اوے ہے۔ کل تک لیے مجھے سید انوار الحسن اور سچ تو ہے کہ پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نے کے بعد۔